उसूल तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह कि इस कोर्स में, ये जो हमारे उसूल तफसीर का कोर्स है, इसके क्या मकासद हैं या इसके क्या अहदाफ हमारे सामने रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इल्म तफसीर का तारुफ, यानी इल्म तफसीर क्या है। और कुरान पाक की जो तफसीर की जाती है उसको इल्म तफसीर कहते हैं ना। तो उस इल्म तफसीर का इसमें तारुफ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ इसमें आएगी कि इल्म तफसीर के मकासद, यानी कुरान पाक की जो तफसीर है, एक मुफस्सिर क्यों कुरान पाक की तफसीर करता है ना, इसके क्या मकासद होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की तफसीर करें। तो ये तो एक तारुफी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगले नंबर पे हम पढ़ेंगे कि इल्म तफसीर के उसूल व ज़वाबित, यानी इल्म तफसीर के उसूल व ज़वाबित से मुराद ये है कि जब एक मुफस्सिर कुरान पाक की तफसीर करता है तो उस तफसीर के दौरान उसे कौन से उसूल अपने सामने रखने चाहिए, कौन से कायदे, कौन से रूल्स उसे अपनाने चाहिए इल्म तफसीर या तफसीर करने के लिए। उसके बाद अगले नंबर पे हम पढ़ेंगे इल्म तफसीर के माखज़ व मसादिर, यानी जब एक इंसान कुरान पाक की तफसीर करता है तो उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, किन माखज़ से, किन सोर्सेज से उसे ये तफसीर करनी चाहिए। और फिर आखिर में हम पढ़ेंगे कि इल्म तफसीर में गुमराही के असबाब, यानी कि कुरान पाक की तफसीर करते वक्त एक मुफस्सिर क्या गुमराह भी हो जाता है, वो क्यों गुमराह होता है, और वो कौन से ऐसे गलत रास्ते हैं या गलत माखज़ व मसादिर हैं जिनकी बुनियाद पर एक मुफस्सिर कुरान पाक की बिल्कुल एक गलत तफसीर कर लेता है और वो गुमराह हो जाता है। तो ये तो एक यूँ समझ लो कि हमारे इस कोर्स के इसमें मकासद होंगे जो इस कोर्स से हम हासिल करेंगे। अब आ जाएं कि इस कोर्स का मवाद क्या होगा, यानी अगर इसके उन्वानात को हम देखें कि किन उन्वानात को हम पढ़ेंगे, तो उसमें पहले नंबर पर इल्म तफसीर की तारीफ, उसकी गर्ज व गायत, और ये जो एक तारुफी है वो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर अक़साम तफसीर, यानी कि तफसीर के कितने तरीके हैं, कितनी किस्में हैं, काइंड्स ऑफ तफसीर। और तीसरे नंबर पर हमारा उन्वान होगा कि तफसीर के माखज़ मोतबर, यानी कुरान पाक की तफसीर करने के वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं कुरान पाक की तफसीर के दौरान। फिर उसके बाद अगला उन्वान होगा कि तफसीर के माखज़ गैर मोतबर, यानी वो कौन से ऐसे असबाब हैं या कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे एक मुफस्सिर को कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर वो उन माखज़ को बुनियाद बनाता है तो वो गुमराह हो सकता है। तो तफसीर के माखज़ गैर मोतबर। फिर उसके बाद एक बड़ा अहम इस हवाले से उसूल तफसीर का बड़ा अहम टॉपिक है कि मुफस्सिर, ये अगर माइक बंद कर बोल दें, नहीं नहीं कि मुफस्सिरीन में इख्तिलाफात, असबाब और उसूल, यानी ये जो हमारे पास तफसीर का एक पूरा एक कुतुबखाना मौजूद है ना, जो लाइब्रेरी मौजूद है, हर ज़माने के मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिखी हैं। तो अब जब आप एक आयत की तफसीर तफासिर में देखते हैं तो आपको उसमें इख्तिलाफ नज़र आता है। एक मुफस्सिर उसकी और तरह से तफसीर करता है, दूसरा मुफस्सिर किसी और तरह से तफसीर करता है। तो ये मुफस्सिरीन में इख्तिलाफात क्यों होते हैं और इन इख्तिलाफात का हल क्या है। ज़ाहिर है अब आप एक इल्म पढ़ रहे हैं ना, एक फ़न पढ़ रहे हैं, एक टेक्निकल बंदा आप बन रहे हैं ना इस्लामिक स्टडीज़ का, तो कम से कम ये टेक्निकली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इन तफासिर में इख्तिलाफात क्यों होते हैं। जब कुरान एक है, उसकी आयतें एक हैं, तो उसकी इंटरप्रटेशन में इख्तिलाफ क्यों हो जाता है। तो वो बड़ा अहम एक तफसीर पढ़ने वाले के लिए चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद अगला हमारा मौजू होगा कि नसख व असबाब नुज़ूल का तफसीर में किरदार। दो उन्वानात बड़े अहम होते हैं एक मुफस्सिर के लिए। एक नसख, ये क्या चीज़ है, और कुरान पाक की कुछ आयत मनसूख है, नसख का क्या माना है। दूसरा असबाब नुज़ूल क्या चीज़ है, उसके क्या उसूल है। तो इसका भी हम उसमें एक तारुफ पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हमारा उन्वान होगा मनाहिज मुफस्सिरीन और अहम तफासिर, यानी ये जो हमारे पास तफसीरें हैं
اردو ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، ان سب کے کچھ میتھڈز ہیں ہر مفسر کا. وہ ایک خاص میتھڈ کو سامنے رکھ کے تفسیر لکھتا ہے. تو وہ کچھ اہم میتھڈز ہیں جن سے ایک واقفیت ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اسے اندازہ ہو کہ یہ کس میتھڈ کی تفسیر ہے نا. تو جب اس کو میتھڈ کا پتہ ہوگا تو اس تفسیر سے استفادہ آسان ہوگا. تو وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مناہج مفسرین. تو منہج کا مطلب ہوتا ہے میتھڈ، انداز. اور اسی ضمن میں ہم کم از کم 4-5 عربی تفاسیر اہم، اور کوئی 8-10 اردو تفاسیر، ہو سکتا ہے تو انگریزی تفاسیر بھی، اس کو ہم ایک تعارف پڑھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب کبھی آپ نے تفسیر پڑھانی ہے، آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، تو آپ کن تفاسیر سے پڑھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہوگی کہ مشکلات القرآن اور مفسر کی ذمہ داری. یعنی ایک مفسر جب قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے تو بسا اوقات اسے کچھ آیتوں کو سمجھنے میں کوئی مشکلات بھی آ سکتی ہے. تو یہ جو ڈیفیکلٹیز ہے، یہ جو مشکلات ہیں قرآن پاک کی، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے اور کیا مشکلات آتی ہیں. تو اس کا بھی ایک مختصر سا، اگرچہ بہت بڑا فن ہے مشکلات القرآن ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک بہت ہی ایک بیسک تعارف ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ علوم القرآن سے متعلق چند کچھ متفرق مباحث بھی پڑھیں گے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جب ہم تفسیر پڑھ نہیں رہے ہیں تو ان مباحث کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم تو تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم ترجمہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے اگلے سیمسٹرز میں ترجمہ شامل ہے یا نہیں، لیکن اگر شامل ہوا تو اس کا یہ مباحث پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر علی وجہ البصیرت پڑھ سکیں گے. آپ ایک ٹیکنیکلی انداز میں اسے پڑھ سکیں گے. لیکن اگر شامل نہ بھی ہوا تو جب کبھی آپ نے خود قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہو تو آپ اس اصول تفسیر کے اس مختصر کورس کی وجہ سے آپ ان تفاسیر سے استفادہ کر سکیں گے، ان تفاسیر کے انداز سے استفادہ کر سکیں گے. اور مزید یہ کہ آپ ایک مفسر کو انشاءاللہ جج بھی کر سکیں گے. جب آپ کے سامنے کوئی بھی قرآن پاک کی تفسیر کرے گا، ابھی ایک نے بتایا کہ انہوں نے الہدا انٹرنیشنل سے تفسیر پڑھی ہے، اسی طرح اور بہت سارے ہمارے برے صغیر میں یا دنیا میں مختلف ممالک میں لوگ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہیں. تو آپ کو کم از کم انہیں سن کے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا اس پہ ایک جو ججمنٹ ہے نا، یا اس پہ جو ایک کومنٹ ہے، وہ کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. تو وہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا کورس ہے جس کا مقصد قرآن پاک کی جو ایک تفسیر ہے اس حوالے سے ایک فنی انداز میں آپ کو ماہر بنانا ہے. تو میں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک آپ کا جو ایک علمی مستویٰ ہے، دراصل میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں زیادہ تر مدارس میں پڑھاتے ہیں، طلباء میں پڑھاتے ہیں، پھر زیادہ تر میرے جو تخصص فی تفسیر میں زیادہ پڑھاتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے وہ جو ایک تخصص کے طلباء و طالبات ہوتے ہیں تو ان کا ذرا لیول ایڈوانس ہوتا ہے نا. تو اس میں اگر علمی انداز میں بات کی جائے، تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے مباحث پڑھائے جائیں تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا ہی لوگ جو تھوڑے سے بیسک لیول کے ہو تو تھوڑا سا پھر یہ مس میچ ہو جاتا ہے. اور استاد بسا اوقات سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی آسان بات کر رہا ہوں، اور وہ شاگرد بےچارے پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنے مشکل مشکل الفاظ بول رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں کے تعارف سے مجھے تو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ خود بڑے علمی لوگ ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ انشاءاللہ پک کر سکیں گے. لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ سب اس کو پک کر سکیں. تو اگر اس حوالے سے کوئی بھی مشکل ہو تو آپ لوگوں نے ضرور بتانی ہے کہ یہ بات ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یا تو اس کو تھوڑا سا مزید آسان کر دیں، یا تھوڑا سا اور انداز میں ایسا کر دیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی بے تکلف سی مجلس ہے. اور استاد اور شاگرد میں کم از کم اتنی بے تکلفی تو ہونی چاہیے کہ شاگرد استاد کے اس درس پہ بھی تبصرہ کر سکے اور انہیں کہہ سکے کہ آپ کی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ ضروری نہیں کہ استاد کا نقص ہو، یا وہ جب یہ تبصرہ کرے گا تو وہ استاد کو کوئی عیب بیان کر رہا ہے. نہیں، وہ ہو سکتا ہے استاد اور انداز سے پڑھا رہا ہو، وہ شاگرد کو اور طرح سے سمجھ رہا ہو. تو یہ ہوتا ہے. میں کسی کتاب میں نے پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب درسگاہ لگتی تھی نا، تو ایک عمومی درسگاہ ہوتی تھی جس میں وہ جو بھی پڑھاتی تھی وہ پڑھا لیتی تھی۔ جب درسگاہ ختم ہوتی تھی، درس ختم ہوتا تھا، پھر کچھ جو بڑے بڑے تابعین ہوتے تھے، جیسے جو خاص طور پر جو عراق کے بڑے بڑے تابعین ہیں، امام اسود، القمہ، مسروق، یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے اکابر تابعین میں سے، انہوں نے اکابر صحابہ سے علم حاصل کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے تھے، خاص طور پر اسود کے بارے میں آتا ہے، یہ پھر وہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، حضرت عائشہ ایک خاص کمرے میں بلاتی تھی، اندر بلاتی تھی، پھر وہاں حضرت عائشہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی، پھر ان کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی پڑھاتی تھی، چونکہ ان کا علمی مستویٰ بڑا ہوتا تھا، ان کا جو ایک علمی ذہن ہے وہ چونکہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہوتا تھا، ہائی لیول کا ہوتا تھا، تو پھر حضرت عائشہ ان کو ذرا ایڈوانس لیول میں بھی پڑھاتی تھی۔ تو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹیچنگ سے بھی وابستہ ہوں گے، تو اس لیے یہ چیز تھوڑی سی بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے ایک استاد کے لیے۔ اور عام طور پر یہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایڈوانس لیول کا پڑھانا مشکل ہے، بیسک لیول کا پڑھانا آسان ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایڈوانس لیول کا پڑھانا بڑا آسان ہے۔ ظاہر ہے آپ کے شاگرد سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے بیسکس پڑھ لیے ہوتے ہیں، تو ان کو صرف اشارہ کافی ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو بیسک لیولز کے جو طلباء اور طالبات ہیں، تو ان کو تھوڑا سا پڑھانا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں استاد کو ان کی سطح پر آنا ہوتا ہے، اور ان کی سطح پر آ کر پھر چیزیں سمجھنی ہوتی، تو وہ استاد کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ وہ وہی سے متعلق آتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، شروع میں خاص طور پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہی آنے کے طریقے صحابہ کو بتائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی کے طریقے بتاتے ہیں کہ مجھ پر قرآن پاک کس طریقوں سے آتا ہے، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے سلسلۃ الجرس، کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور اس گھنٹی جیسی آواز میں مجھے قرآن بتایا جاتا ہے، میں اسے پک کرتا ہوں۔ تو اب وہ گھنٹی کی آواز کی اپنی تشریحات ہے کہ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے، تو زیادہ تر تشریح یہ کی گئی ہے کہ اس میں فرشتہ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ چاروں طرف سے ایک آواز آتی تھی، جیسے جب گھنٹی بجتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو اور کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ میرے لیے سب سے مشکل ہوتا تھا۔ اور ایک اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ کبھی کبھار فرشتہ جو ہے نا وہ انسانی شکل میں آ جاتا، تو فرماتے یہ طریقہ بڑا آسان تھا۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، یہ آسان اس لیے ہوتا تھا کہ اس میں اس میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ آ جاتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا بڑا آسان ہوتا تھا۔ اور جس میں جو گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے لیول پہ جانا پڑتا تھا، وہ جو قرآن پاک کی تفسیر یا قرآن پاک کے الفاظ وصول کرنے کے لیے آپ کو اپنا لیول تھوڑا سا اونچا کرنا پڑتا تھا، تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے گزرتے تھے، اور وہ پک کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب شاگرد کو استاد کے لیول پہ آنا پڑتا ہے، تو اس میں استاد کے لیے تو آسانی ہوتی ہے، شاگرد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب اس کے الٹ ہوتا ہے کہ استاد کو شاگرد کے لیول پہ آنا پڑتا ہے، تو اس میں شاگرد کے لیے تو بڑی آسانی ہوتی ہے، استاد کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم آپ کے لیول پہ آ جائیں، یہ جو ایک بیسک لیول ہے اسی کے مطابق جو آپ کا ایک علمی معیار ہے، جو آپ کا ایک علمی انداز ہے، تو ظاہر ہے ہر آدمی جس نے پہلے کوئی فن نہیں پڑھا ہوتا وہ اس فن میں مبتدی ہوتا ہے نا، وہ اس فن میں بھی بگنر ہوتا ہے، تو ایک استاد کو پھر اس کی ایک سٹارٹنگ جو فیز ہے نا اس کا لحاظ بہرحال کرنا ہوگا، تو میں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کروں، لیکن پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اگر کوئی تھوڑی سی آپ لوگوں کو مشکل ہوئی تو آپ لوگ ضرور پوچھیے گا، اور سبق کے بعد بھی اور گروپ میں بھی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ تو اب آپ آ جائیں، ہم صرف اپنا ایک تھوڑا سا یہ پڑھتے ہیں علم تفسیر کی تعریف اور اس کی غرض و غایت، انشاءاللہ باقی کے جب ہم پھر پڑھیں گے تو اس کے ہم الگ سے پھر ایک جو اس کے سلائیڈز ہیں انشاءاللہ وہ میں بناؤں گا، تو پھر ہمارے سامنے وہ بھی ہوں گے۔ تو آج ہم یہ جو علم تفسیر کی تعارف ہے اس کو ہم تھوڑا سا بغیر سلائیڈ کے پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلے ہم اس کی سلائیڈز بھی بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھو علم تفسیر، تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے، اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھولنا۔
یعنی جب ایک بند چیز ہو، پیچیدہ چیز ہو، تو جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس کو اس کے لیے فسرہ کا لفظ بولتے ہیں، تفسیر۔ تو علم تفسیر سے مراد ہے قرآن پاک کی تشریح اور توضیح کرنا، قرآن پاک کی تشریح اور وضاحت کرنا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کو تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ٹیکسٹ ہے نا، ایک متن ہے، اور ہر ٹیکسٹ جو ہے نا وہ توضیح چاہتا ہے، وہ وضاحت چاہتا ہے، اور پھر قرآن پاک اس حوالے سے بھی وضاحت کا ایک محتاج ہے، یا وضاحت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اگرچہ انسانوں کے لیول پہ آ کر بات کی ہے کہ مثلا اس کو الفاظ کا جامع پہنایا ہے، اس کو ایک انسانوں کی جو ایک بولی زبان ہے عربی اس کا جامع پہنایا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی تعبیرات کا جو ایک شان ہے نا، وہ اس کتاب میں جھلکتی ہے۔ اور میں نے نا کافی بڑے علماء سے یہ بات سنی ہے، جو جنہوں نے تفسیر کافی عرصہ پڑھائی ہے، تو وہ میں نے ان سے یہ بات سنی ہے کہ ہم نے اتنے عرصہ تفسیر پڑھائی ہے، لیکن کچھ جگہ اب بھی ایسی ہیں کہ کوئی پڑھا تو لیتے ہیں، تفاسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح کو کہتے ہیں نا کہ وہ چیز بالکل واضح ہو گئی یا بالکل کھل گئی، اس طرح سے دل پھر بھی مطمئن نہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو وہ جب اللہ جتنا بھی آسان کرے تو انسان کا تو لیول بہت چھوٹا سا ہے نا۔ تو ایک تو اس وجہ سے بھی قرآن پاک کو تفسیر کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے تو اس لیے ضروری ہے، دوسری وجہ کہ ہم نان عربک لوگ ہیں نا، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو اب ہمیں اس عربی زبان میں لکھے ہوئے ایک متن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے لیے پھر صرف ترجمہ بھی کافی نہیں ہوتا، اس کی تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی خاص طور پر جو عجم کے لوگ ہیں، جو عرب سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، تو ان کو قرآن پاک کی تفسیر کی جو وضاحت ہے اور تشریح ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس موقع پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ہم نے تو قرآن پاک کو بڑا آسان کیا ہے، یا یہ بڑی آسان کتاب ہے، تو پھر یہ مولوی حضرات اس کو بڑا مشکل کیوں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی نصیحت کا مطلب ہے کہ اگر اس سے انسان نے اپنی رہنمائی لینی ہو تو اس کا راستہ بڑا آسان ہے، یہ کوئی پیچیدہ اس کے اصول نہیں ہے، کوئی بہت گنجلک یہ باتیں نہیں بتاتا کہ انسان گم سا ہو جاتا ہے کہ میں اس راستے کو کیسے اختیار کروں، کیا کروں۔ تو اس لحاظ سے قرآن آسان ہے، وہ جو راستہ بتاتا ہے وہ بڑا آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جو راستہ بتاتا ہے جن الفاظ میں، ان الفاظ کو تو سمجھنا ہے نا۔ تو لہٰذا قرآن پاک کا جو ایک نظام قرآن پاک نے دیا ہے ایک انسان کو، وہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے، وہ بڑا سمپل سا ہے۔ اس میں جو ایک سکسیس کے اصول ہے، جو کامیابی کے اصول ہے، جو فلاح کے اصول ہے، وہ بڑے ہی آسان سٹیپ اس کے بتائے گئے ہیں۔ اور ناکامی کی جو وجوہات ہیں، یا انسان کیسے ناکام ہوتا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں، وہ سٹیپس بھی بڑے ہی معقول انداز میں، بڑے ہی ایک یوں سمجھ لو کہ آپس میں پرو کر، اور اس کو بڑے آسان انداز میں سمجھایا کہ انسان کا ذہن اسے قبول کرتا ہے۔ اگر انسان خالی وہ ذہن ہو، یعنی اس کا ذہن پہلے سے بہت سارے نظریات سے بھرا ہوا نہ ہو، اور وہ بالکل خالی اس ذہن ہو کر اس کو سمجھے، تو اس کے لیے وہ بڑے آسان لگیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس آسان چیز کو سمجھنے کے لیے بھی تو اس کی زبان چاہیے، اس کی زبان کی سمجھ ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ علم تفسیر اسی لیے ضروری ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ بندہ تفسیر پڑھ لیتا ہے، پھر وہ جو راستہ قرآن پاک بتاتا ہے وہ بڑا آسان ہے، وہ کوئی زیادہ مشکل ہے نہیں۔ تو اس لیے علم تفسیر کی گویا کی ضرورت ہے، اور اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز صرف نان عربک والوں کو نہیں، عربی والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو، جو صحابہ کرام تھے وہ جس معاشرے میں رہتے تھے، اسی معاشرے میں انہی کی زبان میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ انہی کے محاورات میں نازل ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کو قرآن پاک سمجھنے میں بڑی مشکلات پیش آتی تھی۔
और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा सवालात करते थे। एक अरब आलिम है, कोई मुहक्किक है, तो उन्होंने अहादीस की कुतुब से उन तमाम सवालात को जमा किया है जो तफसीर से मुतल्लिक है, जो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। वो कोई हजार से ज्यादा, वो जो खास तादाद है वो तो मेरे जहन से निकल चुकी है। मैंने उसकी फहरिस्त किसी जमाने में देखी थी, तो हो सकता है तादाद में कोई आगे पीछे हो, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो काफी ज्यादा थी, कोई 800 थी या 1000 के करीब थी, या शायद उससे भी ज्यादा तादाद थी। जो उन्होंने उन सवालात को फिर कैटेगराइज करके उन्होंने लिखा था कि किस तरह के किस मौजू से मुतलिक या किस सब्जेक्ट से मुतलिक वो कुरान पाक की मसलन किसी आयत में उनको ग्रामेटिकली कोई इश्काल हो जाता था साहबा कराम को, कभी कुरान पाक की किसी आयत की वजाहत से मुतलिक इश्काल हो जाता था, कभी किसी लफ्ज़ के मुराद और मिसदाक में उनको इश्काल हो जाता था। तो गोया कि साहबा कराम ने इतने ज़्यादा सवालात किए जो हम तक आ गए। ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो हम तक नहीं भी पहुंचे होंगे। तो साहबा कराम को भी इस तरह के इश्कालात और सवालात होते थे जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे। तो इसलिए इल्म तफसीर जो इसलिए ज़रूरी है कि ये कुरान पाक की तशरीह और वजाहत का नाम। और उसके बाद अगर उसकी गर्ज व गायत आ जाए, यानी कि इल्म तफसीर का ज़ाहिर है मकसद क्या है, तो बड़ा वाज़ेह है कि इल्म तफसीर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अल्लाह का कलाम समझ जाएं। और जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की बातें हैं, उन्होंने एक इंसान को जो अपना एक पैगाम पहुंचाया है, तो उस पैगाम को हम समझ जाएं। और वो जो पैगाम है उसको जब हम उसके उसूलों के मुताबिक जब समझने की कोशिश करेंगे, यानी जो तफसीर के उसूलों के मुताबिक, तो हम वो पैगाम सही तरह से समझ जाएं। लेकिन अगर हम अपने तौर पर उसे समझने की कोशिश करेंगे उसूलों से हट कर, तो ये सिर्फ इल्म तफसीर का मामला नहीं है। हर इल्म में फिर इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा ठोकरें खाता है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई आदमी है, आजकल तो माशाल्लाह नेट का ज़माना है, हर चीज़ की ट्रांसलेशन हो जाती है, वो जाकर कोई एमबीबीएस की कोई डॉक्टरी की किताब उठाता है, और उसमें कोई मसलन वो कोई बुखार का या आंखों का या किसी भी चीज़ का कोई जो वहाँ इलाज लिखा होता है, तो उसको कॉपी करके उसका तर्जमा ले लेता है, और फिर समझता है कि मैंने तो ये फार्मूला देख लिया, तो बस इसके लिए ये इलाज है, मैंने खुद करना है। तो अब आप बताएं कि वो आदमी कितनी बड़ी टेक्निकली एक गलतफहमी का शिकार है ना। क्योंकि उस किताब में जो इलाज बताया गया है वो सिर्फ इलाज है। वो जाहिर है हर हर आंखों के मरीज के लिए हो सकता है ना हो, या उसमें अगर आंखों के मरीज के लिए वो इलाज भी है तो उस दवाई के भी पता नहीं कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उसमें फिर पता नहीं कितनी कंपनियां उसको बना रही होंगी, क्या होगा। तो प्रैक्टिकली उसमें कितने सारे मुश्किलात होंगे। तो अब ये आदमी जो है ना, अगर ये इस तरह से डॉक्टरी करेगा तो वो तो यानी कितना ज्यादा यानी नुकसान कर जाएगा अपना भी, लोगों का भी। तो इसी तरह ये इल्म तफसीर भी एक इल्म है। तो अगर कोई आदमी उसके उसूल समझे बगैर बस वो समझता है कि भाई देखो कुरान पाक का तर्जमा तो लिखा हुआ है मेरे सामने, और इसी तरह जो है ना मैं खुद भी उसको ट्रांसलेटर की मदद से भी उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, या मुझे खुद वैसी अरबी आती है, तो इसलिए वो उसको बगैर उसके उसूल पढ़े, वो उसके वो उसके उसूल पढ़े बगैर वो उसको समझने की कोशिश करता है अज खुद, तो वो बहुत सारी टेक्निकल अंदाज में ना वह उससे गलतियां हो जाए करेंगी। तो इसलिए एक आलिम दीन के लिए, ये जो इल्मी दीन पढ़ रहा है, उसे वो टेक्निकल तरीके से पता होना चाहिए कि तफसीर कैसे की जाती है, और सही और गलत तफसीर की क्या पहचान है, और उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या उसके तरीके हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो कोशिश की है कि मैं उन वानात के तहत, वैसे तो ये इल्म तफसीर उसूल तफसीर बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन बहरहाल इन उनवानात की मदद से कम अज़ कम जो उसके जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो ये तो हमने आज हमारे कोर्स का तारुफ, उसका मवाद क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पर एक उन्वान हमने किया कि इन्हें तफसीर की तारीफ क्या है, और उसका जो एक मकसद है वो क्या है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में फिर हम उसके अक़साम तफासिर और इसके जो अगले उन्वानात हैं, तो वो इंशाल्लाह हम अगले असबाक में उसको करते रहेंगे। तो आज के इस जो हमने पूरा पढ़ा है, तो इससे मुतलिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। जी करें।
استاد جی اس میں ایک نا تعویل کا بھی لفظ بولا جاتا ہے، تو وہ کیا شابش، اس کے ہم معنی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ بالکل وہ اچھا ہے، وہ آئے گا جب ہم اقسام تفاسیر کریں گے نا، تو اس میں تعویل کا جی لفظ صاحب، آئے گا، اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے جی انشاءاللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا جی۔ ایکسکیوز می سر، اس کے لیے ہم کون سی بکس جو ہیں وہ ساتھ پڑھیں گے؟ ہاں زبردست، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اردو بکس چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ پھر میں آپ کے گروپ میں ڈال دوں گا، اور تو آپ کو اردو ہی چاہیے ہوگے میرے خیال میں، یا عربی بھی پڑھ سکیں گے، تو سر میرے خیال میں عربی بھی اردو، ہاں وہ تو اردو انشاءاللہ میں کچھ کتابیں جو ہے نا اصول تفسیر سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ اس کی پی ڈی ایف میں گروپ میں ڈال دوں گا۔ ویسے اس میں نا ہم اس کچھ کتابوں کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا جو ہمارا آخری ہوگا نا، جس میں ہم مناہج مفسرین وغیرہ پڑھیں گے، تو اس کے آخر میں پھر انشاءاللہ ہم جب ہمارا سبق یہ ختم ہو جائے گا، تو کچھ کتابوں کا ویسے ہی ہم تعارف پڑھیں گے، کچھ جو اس کے بنیادی مصادر ہے اصول تفسیر کے، 4 5 عربی کے، تو اس کو ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح اردو کے بھی کچھ کتابوں کا تعارف ہم پڑھیں گے، لیکن کچھ کتابیں انشاءاللہ میں گروپ میں بھی پھر آپ لوگوں کو دے دوں گا، تاکہ اسی سے پھر آپ آگے بھی اس کو خود بھی اس کو مطالعہ کر سکیں۔ شاباش۔ اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ استاد جی سوال تو نہیں ہے، کہ کامنٹس ہے کہ یہ ایک کتاب میں نے کافی عرصے پہلے پڑھی تھی، تاریخی تفسیر و مفسرین، جی تو وہ اسی سے ریلیٹڈ، یعنی کہ لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں اس سے ریلیٹڈ لگ رہی ہیں۔ بالکل، جو تاریخ تفسیر و مفسرین ہے، وہ غلام احمد حریری ایک صاحب تھے فیصل آباد کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، یہ اصل میں عربی کی کتاب تھی، ایک گزرے ہیں امام ابو زہرہ، تو انہوں نے تفسیر پہ اور خاص طور پر نا ہسٹری پہ بڑا کام کیا، اسلامی علوم کی ہسٹری پہ، تو وہ ان کی کتاب کا ترجمہ ہے، اور ایک قسم کا اس کی بڑی اچھی سی تلخیص ہے۔ تو زیادہ تر یہ تاریخ تفسیر و مفسرین جیسی کتابیں ہیں نا، وہ ہمارے اس عنوان کے تحت آتی ہے جو ہم نے کہا مناہج مفسرین، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح۔ اس میں انہوں نے جو تفاسیر ہے، تو ان کا میتھڈ کے مطابق اس کا تعارف کرایا ہے، کہ مثلا اس میتھڈ کی نمائندہ تفاسیر کون کون سی ہے، اور اس کا کیا تعارف ہے، پھر اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، تو ایسی کتابوں کو کہتے ہیں مناہج مفسرین کی کتابیں، تو وہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ۔ ایکسکیوز می سر، آپ عربی والی بھی سینڈ کر دیجیے گا، ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل زبردست، عربی والے بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ اب آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ماشاءاللہ اب آپ اسلامی علوم پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اسلامیات کا جو اصل ذخیرہ ہے وہ تو عربی میں ہے، اس لیے آپ جو اپنا ایک علمی سورسز ہے نا، وہ عربی کو زیادہ بنائیں، اور انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے کوئی زبان بھی مشکل نہیں ہے، اب آپ نے کافی عربی کی کتابیں بھی پڑھ لی ہوں گی، احادیث پڑھ لی ہوں گی، تو انشاءاللہ جب آپ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ سمجھ بھی آ جائے گا، تو بہت اچھا ہے کہ آپ اسی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلے جی، اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اگلے پھر اتوار سے، تو انشاءاللہ ہم پھر اگلے جو عنوانات ہیں، چونکہ ہمارا کورس تھوڑا سا لینتھی ہے، کہ اس میں اصول تفسیر الگ ہے اور سیرت پھر الگ ہے، تو سیرت میں انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ تھوڑا سا اصول سیرت ہم پڑھیں گے، اور پھر سیرت کو اس کے جو ایک یعنی سیرت کو ہم اس انداز میں پورا تو نہیں پڑھیں گے اول تو آخر، لیکن بہرحال ایک اجمالی جائزہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ ایک سیرت کا ایک ایسا جائزہ ہے، ایک ایسا تعارفی جائزہ، کہ اس سے ہمیں سیرت کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، اس سے جو اہم اسباق ہے وہ بھی حاصل ہو جائیں، اور خاص طور پر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی ایک اہم مراحل ہیں وہ بھی سامنے آ جائے، تو اس میں بھی اصل یعنی یہ جو جتنی بھی اسلامی علوم کے کورسز ہیں نا، تو اس میں بنیادی یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو بڑے بڑی لائبریری تک جانے کی ایک چابی دی جاتی ہے، کہ اصل میں تو پھر طلباء نے خود پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسا ہے تو وہ تعارف اس کو ان میں کرایا جاتا ہے، اور یہ صرف ان کورسز میں نہیں، جو مدارس کے درس نظامی کے کورسز ہے اس میں بھی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آتا ہے کہ جب مولانا حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ دوسرے اکابر جو جب طلباء فارغ ہوتے تھے، حالانکہ وہ لوگ
16 साल का एक पूरा कोर्स पढ़ते थे, उसके बावजूद वो उन्हें फरमाते थे कि देखो अपने आप को फाजिल नहीं समझना, तुम आलिम बने नहीं हो, आलिम बनने की हमने तुम्हें चाबी दे दी। कि जब किसी भी इलम के बंदा बेसिक्स पढ़ लेता है तो फिर उस इलम की जो लाइब्रेरी है, जो इस इलम के अहम सोर्सेज हैं, फिर उससे इस्तिफादा उसके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा है, इस कोर्स से आप ये मत समझना कि अब आप आलिम बन गए, नहीं। इस कोर्स से हम आपको, यानी जिन लोगों ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है उनकी कोशिश ये कि ऐसे बेसिक्स उनको पढ़ा दिए जाएं, फिर वो उन्हीं की बुनियाद पे जब अपनी स्टडी जारी रखेंगे तो वो इस इलम को एडवांस लेवल के और इंशाल्लाह पहुंचा सकेंगे। इसलिए जो भी आप कोई तारुफ पढ़े किसी इलम का, तो ये ज़रूर जहन में रखें कि इस इलम के जो मसादिर हैं या इस फ़न के जो माखज़ हैं वो मेरे नज़र में भी होनी चाहिए और इसको मैं मुताला भी करूँ। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, सर जज़ाकुमुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सर हमारे इस कोर्स के लिए टाइम निकाला सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।